बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारी सुबह बखैर। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब अहमद। आज की मुबारक दिन, जो कि ना सिर्फ जुमे का मुबारक दिन है, आज हज अकबर का दिन है। आज रब ताला के हुजूर, उसके इश्क में उसके चाहने वाले, उसके बंदे आज उसके घर में हैं। आज अराफात, आज मिना, आज काबा, आज वहाँ की रौनकें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जब आप विर्द करें, और आज के दिन तो ज़रूर करने का हुक्म है, लेकिन मुख्तलिफ रवायात हैं। कोई इबादतें करता है, कोई नवाफिल करता है, लेकिन ज़्यादातर घरानों में हमारे यहाँ रोजे रखे जाते हैं। अल्लाह पाक उन सबके रोज़ों को हैं। शाहज़ेब बिल्कुल, और हम कितना प्यारा यही कहना चाहेंगे आज के काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हजाज कराम, आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात जो है वो अदा करेंगे। पाकिस्तानी हजाज कराम के लिए इस बार बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं, जो कि इस हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, इंतजामात के हवाले से, और गुफ्तगू भी इस पर हुई थी। आज भी सऊदी अरब में क्या सूरत हाल है, इंतजामात कैसे किए गए हैं, सबसे पहले माया हम इस पर बात करें। बिल्कुल जाना जरूरी है, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो हमने कवर किया था उसमें पता चल रहा था कि जी किस तरीके से ग्रुप्स को लेकर जा रहे हैं, किस तरह अगर वो मिसप्लेस हो जाते हैं तो किस तरीके से उनके जो मेंबर्स हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। और बहुत इस वक्त ऑब्वियसली वहां पर एक अलग ही मंजर है। अब इस वक्त तो लब्बैक की सदा अल्लाह के बंदे को ऐसी ताकत और कुव्वत अता करती है कि ना धूप, ना नंगे पैर, ना पत्थर, ना भूख, कुछ असर नहीं करता। सिर्फ ये होता है अल्लाह मुझसे तू राजी हो जा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी हज अबरार मिर्जा साहब। अस्सलाम अबरार साहब, एक बार फिर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हज मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज खाना काबे में क्या मनाजिर है? अल्लाह, आज मैं इस वक्त भी हम रवाना हुए हैं मिना से अराफात के लिए। हमारे तमाम हुज्जाज पाकिस्तान के वो मिना से अराफात ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं। हम उन सब को अपने कैंप से निकाल के अब हम खुद जो है मैनेजमेंट वहाँ से रवाना होके अराफात की तरफ आ रहे हैं। वक्त हमारे चारों तरफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बसें भरी हुई हैं हुज्जाज से, और वो सारे अपनी तलबी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा अबरार भाई, इस वक्त हजाज इकराम के लिए कुर्बानी के हवाले से, बिकॉज जाहिर है कल आप लोगों को ये सुन्नत इब्राहिमी के जो फराइज हैं वो अदा करने हैं, तो क्या इंतजामात हैं जो आपके ग्रुप के लोग हैं उनके लिए? जी हमारे तमाम मुजाज में से हमने उनको दिया था, ऑप्शन दिया था कि जी आप आज मिशन के साथ कुर्बानी करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट करवाना चाहते हैं। तो 34,000 में से तकरीबन 22,000 ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था कि जी हम आज मिशन के जरिए करवाना चाहते हैं। तो हमने वो चूंकि यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जिसके जरिए कुर्बानी की जा सकती है, तो हम उनके जरिए ही इनकी कुर्बानी के पैसे जमा करवा चुके हैं और इनके टोकन खरीद चुके हैं। जो ही हमारा मैदान अराफात से हम वापस जाते हैं मुज़दलिफ़ा से, तो फिर हुज्जाज की अपनी जिस तरह एक तरतीब से अपने मनासिक अदा करने के बाद वो कुर्बानी उनकी हो जाएगी। तो आज अराफात रवाना हो रहे हैं, वहाँ पर क्या इंतजामात हैं, इसके हवाले से भी कुछ शेयर कीजिएगा प्लीज। जी, अराफात में भी हमारे मकातब की जगह जो है मखसूस है, जिसमें टेंट लगे हुए हैं। वो एयर कंडीशन टेंट हैं और उसमें खाने का इंतज़ाम भी है, और उसकी दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। आज चूँकि जुमा का दिन भी है, और हमारे इसको जुमा के दिन जब आ जाता है तो हज अकबर कहलाता है। तो ये हज अकबर का दिन बेशक 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 हज अकबर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। मौसम कैसा है इस वक्त अबरार भाई वहाँ का? क्या? अल्लाह अकबर, आमीन आमीन आमीन। वहाँ का वेदर के बारे में बताइएगा। जी, मुझे आई एम सॉरी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। इब्राहिम साहब, आवाज पहुंच रही है आपको हमारी?
آپ کی میں آواز ویدر آ کا رہی ہے پوچھ رہی تھی لیکن موسم کیسا ہے ٹریول کا ابرار بھائی، وہاں کا موسم کیسا ہے؟ جی جی موسم کل تو شدید گرمی تھی، تو آپ چونکہ صبح کا وقت ہے تو اتنی گرمی نہیں ہے، لیکن دن میں توقع یہی ہے کہ گرمی کافی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ سب لوگوں کی اللہ پاک عبادات کو قبول فرمائے۔ بالکل ابرار صاحب، ساتھ میں یہ ضرور بتائیے گا، یہ معاونین کی گائیڈ پوسٹیں جو ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں وہاں پہ خاص طور پر؟ بیسیکلی جب ہم یہاں سے واپس عرفات سے جاتے ہیں تو مزدلفہ میں قیام کے بعد لوگ جو ہیں وہ رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو رمی کرنے کے لیے چونکہ وہ اسٹریٹ جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ جاتے ہیں اور وہ غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں، واپس کیمپ میں آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم نے بہت زیادہ لیول پہ جہاز کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیمپ میں کیسے جا سکتے ہیں، اگر انہوں نے حرم میں جانا ہے تو کیسے جا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے عزیزیہ یا دوسری طرف نکلنا ہے تو وہ کس طرح جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہماری جو پی ایچ وی جی کی ٹیم اور ہمارے معاونین مل کے بہت افیکٹو رول پلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہاز جو ہے وہ اکثر اگر گم ہو جائیں تو ان کو اپنے راستے مل جاتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں انتظامات سارے، ابرار بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ عرفات کے بعد اوبیسلی مزدلفہ میں جو جاتے ہیں تو حجاج اکرام کے لیے وہاں پر کیسے جو ہے وہ رات گزارتے ہیں؟ سابقہ سالوں میں تو عموماً جو ہے وہ مزدلفہ میں آپ اس زمین پر ہی سوتے تھے، لیکن اس سال جو ہے وہ جی مکاتب نے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں اچھا کارپیٹ، اور یہاں سے جب وہ عرفات مغرب اذان نماز کے بعد نکلیں گے تو جا کے وہاں پر قیام کریں گے، اور وہ صبح سورج طلوع ہونے کے وقت پھر روانہ ہوں گے۔ کیا منظر ہوتا ہے ابرار بھائی کہ آپ نے جو ہے نا آنکھ نہیں جھپکنی اور آپ نے آنکھ کھول کے رکھنی، اور ایسے ہی لوگ اسی وقت جو ہے وہ آنکھیں لوگوں کی بند ہوتی ہیں، تھک جاتے لیکن اپنے اللہ کے، اپنے رب کے عشق میں کہ اللہ بس میری آنکھ نہ بند ہو، میری عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ جس طریقے سے اب حج کھلا ہے اتنے کووڈ کے بعد تو لوگوں کی تعداد بھی بہت نظر آ رہی ہے ابرار بھائی پوری دنیا سے۔ جی اس دفعہ پوری دنیا سے تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس حج میں شرکت کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ 10 لاکھ کافی بڑی تعداد ہے۔ لاسٹ حج جو ہے وہ صرف 60,000 تک کر سکے تھے کووڈ 19 کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت نے اور دنیا نے اس میں بڑی کوشش کی ہے، اور ہم کووڈ کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کام۔ ابرار بھائی ابھی کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں آئی ہوں حج سے، سمجھیے کہ اس کے حجاج اکرام کے آنے سے 2-3 دن پہلے میں آئی ہوں، میں دیکھ رہی تھی بہت زیادہ انتظامات ہو رہے تھے وہاں پر۔ سعودیہ گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو میں جاننا چاہوں گی وہاں کے حجاج اکرام کے لیے اس بار، کیونکہ ایک تو گیپ کے بعد لوگ آئے اور پھر بہت زیادہ تعداد میں آئے، تو اے سیز کا یا وہاں کی جو انتظامیہ ہے سعودیہ کا، ان کا کتنے اچھی پریپریشن تھی؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی پریپریشن کی ہوئی ہے، تقریباً ہر جگہ پر ہی اگر آپ کی موومنٹ دیکھیں گے تو کمپیریٹیولی وہ زیادہ ایزی نظر آتی ہے۔ اسی طرح منا، عرفات اور مزدلفہ میں بھی جو سہولیات ہیں وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں، لیکن ظاہر ہے آف کورس یہ پچھلے 2 سال سے ایک بڑے سکیل پہ آج نہیں ہو سکا، تو کچھ سروسز کو جو کیپیسٹی فل کیپیسٹی پہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوئی، تو کہیں گلیچز آ رہے ہیں، آپ کا کہیں الیکٹریسٹی فیلیور آ جاتا ہے یا کہیں کوئی اور اس طرح کا ایشو آ جاتا ہے، تو وہ بھی یہ بر وقت اس پر اپنے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابرار صاحب آخر میں بس یہ بتا دیں کہ پاکستانی حجاج کرام کو کوئی خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی پاکستانی حجاج کرام کے لیے ہم نے ایک کمپریہنسو میپ بھی ان کو ہر ایک کو دیا ہے، اور ان کو ایک ایپ ہے ہماری معاون ایپ، اس پر ہم نے ان کو گائیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے بلڈنگ میں جانا ہوگا تو کیسے جائیں گے، اگر آپ نے اپنے مکتب میں جانا ہوگا تو کیسے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مناسک کی بھی انہیں تربیت کی گئی ہے، ان کے منا روانہ ہونے سے پہلے کہ جی آپ نے اپنی مناسک کیسے ادا کرنے ہیں اور کون سی ترتیب ہوگی، اور احترام کے کون سے جو ہے وہ تقاضے پورے کرنے ہیں۔ تو اس دفعہ کمپیریٹیولی یہ زیادہ آرگنائزڈ فارم ہے۔ بالکل بالکل، بہت خوشی ہوئی ایک تو یہ جان کر کہ انتظامات بہت اچھے ہیں، دوسرا ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی جتنے بھی گئے ہیں ان کے لیے بہت اچھی گائیڈ لائنز ہیں۔
آپ وہاں موجود ہیں ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ابرار بھائی. آپ نے وقت نکالا, آپ اس وقت بہت بڑے اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں, نہ صرف اللہ کے حضور بلکہ حقوق العباد بھی آپ جس طرح نبھا رہے ہیں. اللہ آپ کے درجات بھی جو ہے دنیا دین آخرت سب میں جو ہے بلند فرمائے. تھینک یو سو مچ. حج اکبر بہت بہت مبارک ہو تمام حجاج اکرام کو, جو پاکستانیوں کو بھی, سب کو, ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک دن ہے. بالکل. اب اس کے ساتھ ساتھ حج سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں مایا, اور آگے بھی ہوں گی, اس حوالے سے ہم تفصیل بھی مفتی صاحب سے جانیں گے, لیکن پروگرام میں اب شامل کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار نعت خواں سلمان عالم کی خوبصورت آواز, ان سے گفتگو بھی ہوگی, ساتھ میں ان کی خوبصورت آواز بھی سنیں گے, اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے مفتی ارشاد سعیدی صاحب, اور اسلام آباد سے ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. آپ دونوں تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ ارشاد بھائی بھی یہاں موجود ہیں, اور پہلے بھی آپ کی رہنمائی رہی پروگرام میں, ایک بار پھر وقت نکالنے کے لیے بے حد شکریہ. آج کے اتنے مبارک دن پہ آپ آئے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت, ہمیں اللہ بہت, تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث برکت فرمائے. الہی آمین. شروع کرتے ہیں محفل سرکار کی شان میں چند اشعار. کیسے سلمان, ٹھیک ہیں آپ؟ بسم اللہ. ابھی آپ پڑھ لی تھی کعبے کی رونق, کعبے ہاں اچھا, اسی سے شروع کرتے ہیں. بالکل, بسم اللہ. بسم اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوں گی, مقبول ہوں گی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوں گی, مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور تیرے کرم کی کیا بات مولا, اور تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ
آپ کی آواز اور اللہ اکبر اور ساتھ میں مناظر دیکھ رہا تھا تو ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور مفتی صاحب آج ہم حج اکبر ہے, دن بھی ایسا ہے خوبصورت اور اتنا بڑا دن, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ جتنی بھی تعلیمات جتنی رہنمائی آپ سے حاصل کر سکیں اتنا اچھا ہوگا, ہمارے ناظرین بھی یہ جان سکیں سب چیزیں. حج جیسی عظیم عبادت کی اہمیت اگر ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو کیا احکامات اور کیا رہنمائی آپ ہمیں بتانا چاہیں گے آج؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک موقع پر چند کلمات کہنے کا موقع مل رہا ہے, اور ہمارے تمام ناظرین اور سامعین بھی یقیناً اسی ذوق اور شوق کے ساتھ سن رہے ہیں, اور جو کیفیت یہ کلام سن کے ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ہے. دیکھیے حج بہت بڑی عبادت ہے, اور حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واضح طور پر اس کی فرضیت سے ہمیں آگاہ فرمایا, اور خود قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر حج کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا ہے ان پر جو صاحب استطاعت ہیں, جو استطاعت رکھتے ہیں, ان کے اوپر حج کو لازم قرار دیا گیا ہے, حج فرض ہے. اچھا, اب حج کی اہمیت اور فرضیت کی طرف جانے سے قبل یہ لفظ چونکہ بار بار استعمال ہو رہا ہے حج اکبر, اس کی میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی وضاحت کر دوں. کچھ لوگ اس میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ حج اکبر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور یہ محض عوام الناس کے اندر ایک معروف بات ہے. دیکھیے عوام الناس کے اندر بھی جو بات معروف ہوتی ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے. بے شک حدیث مبارکہ میں اسی طرح اس حج کو حج اکبر کے عنوان سے بیان نہ کیا گیا ہو, مگر جب ہم اس کے کانسیپٹ کے اوپر غور کرتے ہیں تو جمعہ اٹ سیلف اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسے سید الایام فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام دنوں کا سردار ہے. اچھا, پھر حج کے جتنے دن ہیں, حج کے دنوں میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم العرفہ ہے, وہ عرفات کا دن ہے. تو جب حج کا دن سب سے بڑا عرفات اور جمعہ سید الایام, تو جب اپنی اپنی جگہ یہ دونوں دن بے مثال فضیلت رکھنے والے ہیں, تو جب ان کی فضیلت اور برکت جمع ہو جائے گی تو یقیناً اسے کوئی عنوان دیا جانا چاہیے. اور یہ کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے خود حدیث پاک سے ثابت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یوم عرفہ اور یوم الجمعہ یہ جمع ہو جائیں تو پھر اس حج کا ثواب اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا دیتا ہے. 70 گنا. تو جب ایک حج کا اجر و ثواب 70 گنا 70 ٹائمز جب وہ ملٹی پلائی ہو گیا, بڑھ گیا, تو اس حج کو حج اکبر کہنے میں حرج کیا ہے؟ ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کو حج اصغر قرار دیا, اور اس کے کمپیریزن میں پھر عمرہ کے کمپیریزن میں جب حج کی بات کریں گے تو ہر حج حج اکبر کہلائے گا اور عمرہ حج اصغر کہلائے گا. لیکن جب ہم حج کا کمپیئر دوسرے حج کے ساتھ کریں گے تو پھر وہ حج جو جمعہ کے دن آئے گا وہ 70 گنا جب اجر و ثواب میں بڑھ جاتا ہے, فضیلت میں بڑھ جاتا ہے, تو اسے حج اکبر کہنا بنتا ہے. اب حج کی فرضیت کے حوالے سے میں عرض کروں, حج اتنا بڑی عبادت ہے کہ اس کو ایک بار زندگی میں فرض کیا گیا ہے. اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑی عبادت تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافی جانا کہ اگر بندہ مومن کی زندگی میں یہ ایک بار بھی داخل ہو جائے تو زندگی بھر اس کے لیے کافی ہے. نماز روزانہ 5 مرتبہ ہے, روزہ سال میں 1 مہینہ, اور زکوٰۃ بھی سال میں 1 بار, اور حج کو زندگی میں 1 بار رکھا تو یقیناً اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے جب اس کو حج کو فرض قرار دیا اور صحابہ کرام کو اس کے مناسک اور احکام بتائے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفی کل عام, کیا یہ حج ہمارے اوپر ہر سال میں فرض ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام خاموش رہے. وہ صحابی بیٹھ گئے, تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے کویسچن کو ریپیٹ کیا, پھر کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. ایسے 3 بار آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی, اور چوتھی بار جب سوال پوچھنے والے نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت, اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا
صرف اتنا کہہ دیتا یس، فرمایا پھر ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتا. تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں جس مشقت سے بچانا چاہتا ہے تم اس پر سوال کر کے قرید کر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. تو حج بہت بڑی عبادت ہے اور بہت فضیلت کا حامل ہے. بہت فضیلت کا حامل ہے. اللہ اکبر. کیفیت ایسی ہے ارشاد بھائی اس وقت کہ سبحان اللہ. آپ پچھلے سال ہو کے آئے ڈینمارک سے جب آ رہے تھے ماشاءاللہ، اور میں ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، 30 دن بھی نہیں ہوئے کہ تو وہ سلمان کی ماشاءاللہ آواز میں ایک روحانیت اور ایک وجد سی طاری ہو رہی ہے اور بار بار پہنچا رہی ہے اس کی حمد و ثنا. شاید یہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بنے گا حضرت، اگر میں غلط نہیں. حضرت آج کے دن جو ہم لوگ، کافی لوگ جو کبھی عمرے کی سعادت بھی جن کو نہیں ہوئی، نہیں کر سکے، مجبور ہیں، لیکن آج کا اتنا بڑا دن ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ آج کا دن اتنا بڑا ہے، اگر اس کو حج اکبر کہا بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عبادات حج کے دن کی، نوافل، تسبیحات، کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنی آخرت کو بہتر کر لیں؟ جی ضرور. اس میں دیکھیے جو آپ نے ایک لفظ کہا کہ اسے حج اکبر بھی کہا جائے تو کیا حرج ہے. میں عرض کروں گا کہ کہنا چاہیے، کیونکہ جمعہ اور عرفہ یہ دونوں مل گئے اور 70 گنا جب اجر بڑھ گیا حدیث مبارکہ کے اکبر ہو گیا. حج اکبر ہے. کیا بات. اور دوسرا یہ کہ حج کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا، حج مبرور. اور مبرور وہ حج ہے جو حج مقبول کا درجہ پا لے. حج تو ہر کوئی کرتا ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے. اللہ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی قبولیت سے محروم رہے تو پھر جس کا حج مقبول ہوا وہ حج مبرور ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی جنت کے سوا اور کیا جزا ہو سکتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی جزا ہے ہی نہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، یہ جہاں گناہوں کو مٹاتا ہے وہاں غربت اور افلاس کو ختم کرتا ہے. یہ بڑی راز کی بات ہے. حالانکہ اس پر تو خرچ آتا ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ غربت کو مٹاتا ہے، افلاس کو مٹاتا ہے اور برکتیں لاتا ہے. لہٰذا حج اور عمرے کی فضیلت ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حج سے دوسرے حج تک اور ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک درمیان میں جتنا وقت گزرا یہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حج کرنے والے تو پہنچے ہوئے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو اور ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے. لیکن جو نہیں پہنچ سکے وہ کیا کریں؟ یہاں میں یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے. جہاں اس کی بارگاہ میں عبادت کا بہت بڑا رتبہ ہے وہاں حسرتوں کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. اگر عبادت پا لی تو یقیناً عبادت پا کر خوشی حاصل ہوئی، لیکن جو اتنی بڑی سعادت کو باوجود کسی مجبوری میں نہیں پا سکے اور ان کے دل میں سچی حسرت ہے، سچی تمنا ہے، تو بعض اوقات یہ تمنا اور حسرت والے کئی حج والوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اس محرومی کا انہیں ایسا صلہ عطا فرماتا ہے. چونکہ اصل درجہ اللہ کی بارگاہ میں اس ذوق اور شوق کا ہے، محبت کا ہے، نیت کا ہے، اخلاص کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسے بہت سارے صالحین کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ حج کے لیے سارا سامان باندھ چکے، کوئی مانگنے والا، کوئی محتاج، ضرورت مند سامنے آیا اور خرچ کر دیا، قربان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس سال نہ صرف حج کا ثواب عطا فرمایا بلکہ انہی کے صدقے سے باقیوں کے حج کو بھی قبول فرمایا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو مقبولیت ہے اس کے کئی راز ہوتے ہیں، اس کے کئی سورسز ہیں اس کے. لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عرفات کے دن کا ایک تو روزہ ہے جس کی حدیث میں فضیلت آئی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفات کا روزہ رکھا تو وہ پورے سال بھر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا کفارہ بن جاتا ہے. اب یہاں ایک یہ بھی سوال ہے کہ وہ فضیلت یوم عرفہ کے روزے والی وہ ہمیں کب حاصل ہوگی؟ تو اس کا جواب اگرچہ اس میں ہمارے علماء اور ائمہ کا اختلاف ہے، مگر ہم احناف کا راجح قول یہ ہے کہ سورج کا طلوع اور غروب اور چاند کا طلوع اور غروب یہ جغرافیائی اعتبار سے ویریٹ کرتا ہے، تو ہر ایک کے اوپر
اپنے جغرافیہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا جب ہمارے ہاں 9 ذی الحج ہوگا یعنی کل، تو وہ یوم عرفہ کا جو ہمارا روزہ بنے گا وہ کل کی فضیلت کو حاصل کرے گا۔ لیکن آج چونکہ سعودی عرب شریف میں وہاں یہ حج یوم عرفات ہے اور حج کا خطبہ بھی اور یہ ساری، تو لہٰذا اس نسبت کا احترام بھی اور اللہ رب العزت کی اس دن نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پانے کے لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس کا احترام بھی کریں اور عبادات بھی کریں۔ اب کیا عبادت کریں؟ کیا عبادت میں ایک مختصر جواب تو یہ ہے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں وہ اس دن کی مناسبت سے اجر اور ثواب میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، لہٰذا جس کو جو نفلی عبادت پسند ہے اپنی روٹین لائف کے اندر وہ اس کو بڑھا لے۔ نوافل ہے، صدقہ ہے، تلاوت قرآن ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، اور اگر کوئی کلمات کسی کو اپنے شیخ نے سلسلہ طریقت و تصوف کے اولیاء صلحاء نے لکھے ان کو کیا جائے، ان کو ادا کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں اور کثرت سے اس میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب رجوع کریں تو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور گناہوں اور خطاؤں کے اندر آج کل ہماری زندگی میں جو ایک چیز بڑھ گئی ہے وہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، گھروں میں کولیگز کے ساتھ ہمارے رویے، ہمارا بیہیویئر وہ سخت سے سختر ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے ہم کیسے اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں؟ لہٰذا لازم ہے کہ جس کی زندگی میں حقوق العباد کی حق تلفی ہے کہیں، وہ اس کی تلافی کرے، اپنی اصلاح کرے۔ گناہ ہے کوئی زندگی کے اندر، توبہ کرے اس دن میں، توبہ کی قبولیت ہے، استغفار کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اور یہ جو بندہ لبیک کہتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ اچھا، وہ جو کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، ایک تو وہ فزیکلی حاضر ہوا، ٹریول کر کے جغرافیائی اعتبار سے گیا، وہ اس کی میننگ ہے کہ میں حاضر ہوں۔ ایک ہمارے اکابرین اور ائمہ نے یہ معنی بھی کیا کہ ایک آدمی نافرمانی کی زمین پہ رہ رہا تھا، وہ وہاں سے نکلا اور فرما برداری کی زمین میں چلا گیا، تو وہ جب کہتا ہے میں حاضر ہوں تو اسے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ گناہ کو چھوڑ کر اطاعت میں آ گیا ہے، وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی میں آ گیا ہے اور یوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ تو سجدوں کو بڑھائیے، سجدے کی لذت کو بڑھائیے، اپنے دل کی کیفیات پر توجہ دیجیے، اور یہ جو دنیاوی زندگی کے گرد و غبار اور اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں روحانیت کے اوپر، تو لازم ہے کہ ہم اسے دھوئیں، اسے اجلا کریں، اسے صاف اور شفاف کریں، کیونکہ وہ اور اس کا نور اسی دل میں جلوہ گر ہوتا ہے جو دل پاک اور صاف ہو اور اس کے رہنے کے قابل۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ آج حج کی نفلی عبادات بھی، اور شاہ زیب اگر پوچھیں کہ جمعے کی جو خاص ہے سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، سورہ جمعہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی، وہ میں نے عرض کیا نا، جیسے کہ جو نفلی عبادات ہماری زندگی میں ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، ان تمام کو اس دن کی مناسبت سے کرنا یقیناً اس کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاہد بھائی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ جو پورا ہے اس کی جو ہے وہ تسبیح کر سکتے ہیں؟ یقیناً بالکل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ تو کلمات ہیں۔ جی، اب بے شک احرام میں جب کوئی بندہ داخل ہوتا ہے اسے ایک بار یہ کہنا واجب ہے، پھر وہ اس تسبیح کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور وہ احرام میں داخل ہوتے ہی یہ سٹارٹ کرتا ہے اور ختم کب کرتا ہے؟ جب وہ 10 ذی الحج کو پہلی کنکری مارنے پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کو سٹاپ کرتا ہے۔ اور یہ بہت سارے ممکن ہے ہمارے حجاج کرام اس شرعی مسئلے سے تھوڑا بے خبر ہوں، اور وہ پھر کنکری مارنے کے بعد چکے جاتے ہیں بیت اللہ شریف، تو وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے لبیک کا کلمہ پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، ان کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ مارنے سے پہلے سٹاپ کر دینا، ہاں وہاں سٹاپ ہو گیا، ہم نے مار دیا شیطان کو کنکر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنکری مارنے کے بعد اگر اس کو سٹاپ ہونا ہے تو جو لوگ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہوتے ہیں اس دن میں 10 ذی الحج کو، وہ تو وہاں سے تو صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو طواف زیارت ہے، یہ جو بیت اللہ شریف کا طواف ہے، یہ حج کا جو فرض ہے، حج کا سب سے بڑا فرض ہے، یہ اس ترتیب کے اعتبار سے ایک یوں ہو سکتا ہے
کہ آپ مزدلفہ سے سیدھا بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں جی اور طواف کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی، کنکری مارنے نہیں جاتے، نہیں گئے، اور بعد میں وہاں سے واپس پلٹ کے آئے اور کنکری ماری، یعنی حج بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد پھر وہ اپنے روٹ پہ گئے اور پھر جا کر انہوں نے کنکری ماری۔ لہٰذا اگر ترتیب کسی کی ایسی ہے تو پھر وہ بیت اللہ شریف کا جب طواف کر رہا ہوتا ہے تو وہ لبیک کی صدائیں آئیں گی، اور اگر کسی نے کنکری مار لی ہے تو اس کو پھر یہ سٹاپ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی لا علمی میں پڑھ رہا ہے اور اس احرام کے احکام کے طور پر نہیں پڑھ رہا، ویسے اس کو بطور تسبیح کے پڑھ رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اجر و ثواب ہے۔ اس طرح ویسے ہی ہم گھر میں، کل بھی میں تلاوت کر رہی تھی، ایسی بیٹھی ہوئی تھی تو جمعرات کی نیاز وغیرہ کے بعد ایسے ہی میں نے جو ہے پڑھنا شروع کر دیا، تو سب نے پڑھنا شروع کر دیا، بتیجا بھی شروع ہو گئے، تو ہم نے کہا ویسے تو کوئی حرج نہیں، میں شاذیب کو بھی کہی تھی شاذیب چلو پڑھیں، لیکن اس سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے، جب ہم یہ کلمہ دہراتے ہیں تو وہ حج کا منظر بھی یاد دلاتا ہے اور اللہ کے حضور حاضری کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے حضور حاضری ایک وہ فزیکل ہے، ایک یہ اسپریچول ہے، لہٰذا جنہیں فزیکل حاصل نہیں ہو سکی وہ اسپریچولی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کریں۔ اس میں تو کوئی آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی آج کا اتنا بڑا دن ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کس طریقے سے عبادات کا سلسلہ میں جاری رکھنا چاہیے آج کے دن۔ ساتھ میں حضرت میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ حجر اسود، مقام ابراہیم، رکن یمانی، حتیم، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے گا، اس کی فضیلت بہت پیاری، بہت پیارا سبحان اللہ۔ دیکھیے جو بیت اللہ شریف ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو آپ ویژوالائز کریں کہ یہ زمین پر بیت اللہ شریف ہے، اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں طوفان کے باعث وہ مٹ گئیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ اس کی بنیادیں رکھیں اور انہی بنیادوں پر وہ آج تک قائم۔ یہ جو بیت اللہ شریف ہے، اس کے اوپر بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے، وہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، یہ انسانوں کا بیت اللہ ہے، عالم بشریت کا، وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، اور اس کے بالکل اوپر عرش الہی ہے، تو لہٰذا عرش الہی کے نیچے اس کے سائے میں فرشتے طواف کر رہے ہیں بیت المعمور پہ، اور اسی کے انوار و تجلیات کے نیچے یہ بیت اللہ شریف موجود ہے جہاں انسانوں کو طواف کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے۔ تو ایک تو اس تصور کو اپنے ذہنوں میں لانا چاہیے جب ہم طواف کریں۔ پھر یہ جو بیت اللہ شریف ہے، اس کے ساتھ جو ایک چھوٹی دیوار بنی ہے حتیم، اس کو حتیم کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، لیکن جب قریش اس کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس وہ اینٹیں اور پتھر کم پڑ گئے، تو انہوں نے ایک حصے کو یوں مکمل کر دیا، دوسری چھوٹی سی دیوار کر دی، اور آقا علیہ السلام نے اپنے وصال سے قبل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ابھی آپ کی قوم تازہ اسلام میں آئی ہے، اگر مجھے ان کی طرف سے کوئی خدشہ نہ ہوتا تو میں اس کی انہی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس سے آقا علیہ السلام کا ہمیں یہ سیرت سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کے عرف، ان کے مزاج اور عادات کو بھی آقا علیہ السلام نے اکاموڈیٹ کیا، حالانکہ آپ نبی تھے، جہاں آپ نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا، وہاں اس بات کے خوف کرنے کی کیا ضرورت تھی اور کیا مشکل تھا؟ تو یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس چیز میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے قریش کے مزاج کو مد نظر رکھا، اور آج ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ فلیکسیبلٹی کہاں تک ہو۔ اچھا، پھر بیت اللہ شریف کے یہ 4 کارنر ہیں، ایک کارنر میں تو حجر اسود ہے اور یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس میں بھی اب پتہ نہیں وقت میں کتنی گنجائش ہے میں جاؤں تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ وہاں تھے جنت میں، اور جنت کیا ہے؟ وہ انوار الہی کی آئینہ داری ہے، یعنی اللہ کا نور ہے، اس کا حسن و جمال ہر طرف ہے۔ وہ جب اترے تو پھر انہیں یہاں پر تو ویرانی نظر آتی تھی، دنیا کی خوبصورتی تو ہم جیسے دنیا داروں کو اچھی لگتی ہے، تو اللہ کے مقرب بندوں کے لیے تو اس کا نور اور اس کا جلوہ چاہیے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ والے جلوے اس کی عنایت عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا گھر تعمیر کریں، یہ کہنے کو دیوار ہوگی، پتھر ہوں گے، مگر یہ در حقیقت آئینہ ہوگا،
جب آپ دیکھیں گے تو اسی میں آپ کو میرا حسن و جمال نظر آئے گا. تو یہ طواف کے پیچھے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی. اور اس لیے اولیاء صلحاء وہ بھی یہی کہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ انوار الہی کا آئینہ ہے, اور وہ روحانی مقام رکھتے ہوں تو وہ صرف اس دیوار کو نہیں دیکھتے بلکہ اس دیوار کے اندر جو اللہ کے انوار و تجلیات ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. تو یہ حجر اسود بھی جنت سے لایا ہوا پتھر ہے, اور پھر یہ ایک کارنر میں ہو گیا. پھر جو اس کے 3 کارنر ہیں باقی, اس میں سے ایک کو کہتے ہیں رکن یمانی, دوسرے کو کہتے ہیں رکن شامی, اور تیسرے کو کہتے ہیں رکن عراقی. رکن کا معنی ہے ستون, پلر. تو یہ جو رکن یمانی ہے, حجر اسود کے بعد پھر جو فضیلت ہے وہ رکن یمانی کی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ادھر پہنچنے والا بندہ جو بھی دعا کرتا ہے فرشتے اس کی طرف سے آمین کہتے ہیں. اس لیے وہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے فضیلت آئی ہے کہ وہاں جو دعا کریں قبول ہوتی ہے. اور پھر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو ایک سائیڈ ہے بیت اللہ شریف کی, اس میں پھر خاص طور پر اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کے کلمات بلند کرنا اور استغفار کے کلمات, اور یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس کے پڑھنے کی فضیلت پھر آئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر. تو وہ رکن یمانی اس اعتبار سے بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. پھر رکن شامی اور رکن عراقی بھی ہے, مگر پھر بیت اللہ شریف میں پھر مطاف ہے سارا, پھر مقام ابراہیم ہے, پھر مقام ملتزم ہے. اور ملتزم جیسے ابھی شعر میں آیا تھا یہ نعت میں لفظ, ملتزم یہ ہے کہ یہ ایسا مقام ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد وہ حج کرنے والا وہ جا کر اس سے چمٹ جائے, اور اس سے چمٹ جائے گویا کہ اس کو اب اللہ کے گھر سے ملاقات نصیب ہو رہی ہے, وہ مل رہا ہے اس سے. تو لہٰذا اور وہاں جو دعا کرے اس کی مقبول ہوتی ہے. پھر مقام ابراہیم پر نوافل اور دوگانہ ادا کرے, وہاں بھی دعا کی فضیلت ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کو مرتسم فرما دیا, نقش کر دیا ہے وہاں پر کہ یہیں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر بھی کی تھی, اور یہیں کھڑے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے میرا محبوب بھی مانگا. اللہ 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 اللہ. حضرت اس وقت تو ہر لمحے کے ساتھ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں نکل رہی ہیں دل سے اور روح سے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کے دن کی عبادات اور تمام دعائیں قبول کرنے کی ساتھ ساتھ کی گزارش کہ آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. شادر بہت بہت اچھا لگا. اب سلمان جب وہ ذکر کر ہی رہے تھے تو تمہاری آواز سنتے ہوئے, اس منظر کو یاد کرتے ہوئے, اور جو نہیں پہنچے ہیں ان کے عشق میں, اس محفل کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. اب آپ نے اگر اپنی گاڑی رجسٹرڈ کرانی ہے تو یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, بہت ہی آسان کام ہو چکا ہے, کیونکہ اب آپ نے ٹینشن اس لیے نہیں لینی کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار آپ گھر بیٹھے اپنی گاڑی رجسٹر کرا سکتے ہیں. ریئلی اتنا ایزی ہو جائے گا؟ اور یہ سہولت متعارف بھی کرا دی گئی ہے, ساتھ میں ٹوکن ٹیکسز بھی بآسانی ادا کیے جا سکے ہیں. یہ آلریڈی اس پر کام ہو رہا تھا اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ آن لائن اس پر سسٹم ایک بنایا گیا ہے. ان کاموں کے لیے ایکسائز آفس آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پہلے یہ بہت بڑا پرابلم تھا, گاڑی رجسٹر کرانی ہے
ہے, ٹوکن لگوانے ہیں, ایکسائز کے آفس جاؤ, ایک لمبا پروسیس, اور اس میں ظاہر ہے پھر لوگ بہت زیادہ خوار بھی ہو جاتے ہیں. تو ان ڈیجیٹل سروسز بھی بہت ہوتے تھے, پر وہ بھی ہوتا تھا کہ کون جائے گا, بہت سارے پرابلمز آ جاتے تھے. تو ان ڈیجیٹل سروسز پر مزید بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ڈائریکٹر ایکسائز ٹیکسیشن اسلام آباد بلال اعظم صاحب نے. بلال صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. بلال صاحب, سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گھر بیٹھے رجسٹریشن کرانے کا پروسیس کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والا انیشیٹو جو ہم نے لیا ہے, تو یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی اسلام آباد کی شہری ہیں تو ان کو ہم یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے اپنی گاڑی رجسٹر کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سمپل ہے بڑا کہ وہ ہمارے کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں. سپوز اگر آج کے دن انہوں نے کال کی تو ویری نیکسٹ ڈے ہماری ٹیم جو ہے گھر جا کے گاڑی رجسٹر کر دیتے ہیں. بلکہ ایون ہم ان سے نمبر وغیرہ کی چوائس بھی پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے سسٹم کو انکریج کرنا ہے, اور ساتھ میں ان کی گاڑی کی ساری ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی فیس وغیرہ اتنی بنے گی, اور آپ گاڑی کی فزیکل چیکنگ جو ہے وہ چونکہ مینڈیٹری ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ گاڑی اویلیبل کرائیں. باقی جو بھی ہماری گاڑی وہاں پہ موقع پہ جاتی ہے تو وہاں پہ اس میں سارے ڈیوائسز یو پی ایس وغیرہ اور اس کے اسکیننگ ڈیوائسز, باقی جو ہے پرنٹنگ کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے, اور ہم موقع پہ ہی گاڑی کے رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, تو بلال صاحب اس طرح پارکس اور پبلک مقامات پر گاڑیوں کی رجسٹریشن سے متعلق جو ہے وہ آپ لوگوں کا کیا مطلب آپ لوگوں نے اقدامات اٹھائے ہیں, یہ بھی بتائیے گا پلیز. جی بالکل, یہ ایک انیشیٹو ہو گیا ہے کہ ڈور سٹیپ پہ جو ہے ہم اپنے سٹیزنز کو آفر کر رہے ہیں. دوسری فیسلٹی یہ ہے کہ روٹین میں کوئی ایکسائز آفس آ کے اپنی گاڑی رجسٹر تو کر سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم نے ایک اور سروس لانچ کی ہے. یہ ہے کہ اسلام آباد کے شہری جب روٹین میں ایوننگ ٹائم پہ اگر وہ کسی پارک میں جاتے ہیں وہاں پہ جاگنگ کے لیے, تو وہاں پہ وہ ایکسائز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام وہاں پہ کرا سکتے ہیں. ڈیلی ہماری ٹیم جو ہے وہ کسی نہ کسی پارک اسلام آباد میں اویلیبل ہوتی ہے, اور پارکس کی اور ٹیم کی لوکیشن ہم ڈیلی اپنے فیس بک اور ٹویٹر پہ شیئر کرتے ہیں, اور اسلام آباد کی شہری ادھر جا کے اپنے مطلب جاگنگ وغیرہ وہ ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں گاڑی کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو, چاہے وہ گاڑی کی نیو رجسٹریشن ہو, ٹرانسفر ہو, یا ٹوکن ٹیکس ڈپازٹ کرنا ہو, وہ سارا کچھ وہ ادھر ہی پارک میں کر سکتے ہیں. بالکل بلال صاحب, میں اس طرف یہ آ رہا تھا کہ گاڑی ٹرانسفر کرانا کسی دوسرے کے نام پر پہلے تو خیر یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا تھا, اور مختلف صوبوں میں ابھی بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اس حوالے سے کیا آسانیاں پیدا کی گئی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ اگر گاڑی بیچی جاتی ہے, ایک یوزڈ گاڑی بیچی جا رہی ہے, تو اس کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ گاڑی ایزیلی ٹرانسفر کر سکتا ہے اپنے نام پر؟ جی بالکل, اس کے لیے بھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا جو اللہ کا شکر ہے بڑا سکسیسفلی ہم نے امپلیمنٹ کیا. وہ یہ ہے کہ گاڑی کی ٹرانسفر جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے, اور اسی طرح نیو رجسٹریشن بھی. اور یہ بایو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے یہ ود ان پریمیسز آف ایکسائز مینڈیٹری نہیں ہے. مطلب اگر ایک بندہ کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد نمبر کی گاڑی ہے اور انہوں نے سیل کر دی ہے, تو وہ نادرا کی کسی بھی سہولت سینٹر پہ جا کے وہاں پہ اپنا بایو میٹرک ریکارڈ کروائے, اور جیسے ہی وہ اپنا بایو میٹرک ریکارڈ کرواتا ہے وہ ہمارے پاس سسٹم میں آ جاتا ہے کہ مسٹر فلانا نے اپنی بایو میٹرک جو ہے اپنی کنسنٹ دے دی ہے. تو اور یہ والے سینٹرز جو ہیں یہ مور دین 35,000 سینٹرز ہیں اکراس دا کنٹری. تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی بھی ایکسائز آفس آئے اور یہاں پہ ان کا پورا دن ضائع ہو اور وہ ایکٹیویٹی ہو اور ایک ہیومن انٹریکشن اس میں ہماری بھی انوالو ہو, تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ ایک تو لوگ جو ہے وہ کسی بھی شہر میں اسلام آباد نمبر کی گاڑی کا پروسیس کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹیگیشن اس طرح کے کیسز میں کہ میری گاڑی ٹرانسفر ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ سبجیکٹ ٹو بایو میٹرک ہو گیا, بے نامی گاڑیوں کی رجسٹریشن ختم ہو گئی, اور اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ریونیو جنریشن میں بھی آیا, کیونکہ بایو میٹرک ایکسپائرنگ جسٹ 2 months کے لیے ٹائم پیریڈ بھی ہوا ہے. تو کوئی بھی ایپلیکنٹ جو ہے وہ ود ان 2 months اپنی گاڑی ٹرانسفر کرانے کے لیے باؤنڈ ہے. تو وہ پہلی گاڑی ہے جو 10 سال تک ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی, اب وہ ود ان 2 months ٹرانسفر ہوتی ہے, تو بار بار گاڑیاں ٹرانسفر ہونے سے ریونیو جنریشن میں اضافہ بھی ہو گیا. لائن فورسنگ ایجنسی بھی ایزی ہے کہ وہ آخری اونر تک پہنچے,
تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کا فائدہ ہوگا. اور یعنی کہ اب اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بلال صاحب کہ اب یہ تمام ٹیکسز کی ادائیگی، یہ تمام جو ہے رجسٹریشن، یہ کافی زیادہ آسان ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. اور ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹوکن ٹیکس جتنی بھی ہے سالانہ، آلموسٹ کوئی 1.5 ملین کسٹمر ہے جنہوں نے ٹوکن ٹیکس جمع کرانا ہے. تو یہ والی فیسلٹی ہم نے موبائل ایپس پہ دی ہے. جی یہ کوئی بھی کسی بھی ایپلیکینٹ کو ایکسائز آفس کی یا کہیں بھی کسی بھی پوسٹ آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایون وہ سمپل اگر اینڈرائڈ فون یوزر ہے تو سٹی ایپ انسٹال کرے، اگر وہ آئی او ایس بھی یوز کر رہے ہیں تو وہ انسٹال کرے سٹی ایپ اسلام آباد، اور وہاں سے وہ اپنا ٹوکن ٹیکس ود ان سیکنڈ جمع. تو یہ جتنا بھی ہم نے ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کیا جی، تو یہ ساری فیسلٹیشن ایک تو سٹیزنز کو ہم نے ان کے ڈور اسٹیپ پہ ایون ان کے موبائل پہ دے دی، اور اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ریونیو جنریشن میں بھی پڑا کہ جب ہم نے یہ ریفارمز کی تو ریونیو جنریشن میں آلموسٹ 3 ٹائمز اضافہ ہم نے کیا. تو یہ اتنا انکریز بھی اس وجہ سے ہوگا کہ ہم نے یہ ساری فیسلٹی ڈور اسٹیپ پہ دی، جس کا فائدہ ڈیفینیٹلی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ بلال صاحب، آپ آئے اور آپ نے اتنی جو ہے رہنمائی فرمائی، اور بڑی میں کہتی ہوں ایک تو ایڈوانس میں آپ کو جو ہے وہ عید مبارک بھی، آج کا جو ہے حج اکبر بھی مبارک ہو آپ کو، اور دعائیں اور عبادتیں سب مبارک ہو. بہت شکریہ، واقعی میں بہت ہی مبارک نیوز آپ نے شیئر کی ہے کارز کے رجسٹریشن کے حوالے سے. یو ہیو اے بلیسڈ ویکینڈ جی، اور عید کے دن ہماری ٹرانسمیشن دیکھنا نہ بھولیے گا. بڑی خاص پروگرامنگ ہے ہماری، سرپرائز ہے، لیکن ایک اور سرپرائز ہے اس وقفے کے بعد بتاتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ موسم میں بڑی تبدیلی آئی. کراچی کا موسم بہت پیارا ہوا، سہانا ہوا. کچھ بارش بھی ہوئی، کہیں پر نہیں ہوئی، کہیں پر بہت تیز ہوئی، کہیں پر پانی اتنا جمع ہو گیا کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں. تو یہ جو وقفے سے بارش چل رہی ہے ملک بھر میں، ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں یہی صورتحال چل رہی ہے. لیکن کراچی کا موسم آگے کیسا رہے گا، کیونکہ کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں مایا. آئی نو پریشان بھی ہیں، obvious ڈیفیکلٹیز ایک ساتھ ساری ہو جاتی ہیں. میں خبریں بھی پڑھ رہی تھی، ہمارے 92 نیوز ہمارا جو ہے، شاہزیب کے پاس بھی، بلوچستان ٹائمز بھی ہے نا شاہزیب کے پاس، اس میں اسی حوالے سے کہ بارش کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہے. موسم کے بارے میں بتائیں نا. موسم کے بارے میں نہیں، جواد بھائی سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن موسم کے ساتھ جو گڑے نالے پانی، لوگوں کو تکلیفیں، کتنا جو پانی بھرا ہے نا، اس کی اپڈیٹس پڑھ کے اور پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہم باران رحمت مانگتے ہیں کہ ابر رحمت برسے، تو وہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ زحمت ہو جاتی ہے، زحمت نہ بن جائے وہ. تو یہ ہم مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں. کراچی کا موسم کیسا رہے گا؟ کچھ بہتری تو آئی ہے گرمی میں، لیکن اس گرمی کے ساتھ جو ہم بارش دیکھ رہے ہیں اس کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ جواد میمن صاحب ہمارے ویدر مین ہمارے ساتھ. جواد بھائی گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جواد بھائی. جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، الحمدللہ. آپ سنائیں شاہزیب بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ہم سب خیریت سے ہیں. یہ مایا بھائی بھی ساتھ ہیں، شامیزہ شاہزیب بھائی کو پوچھتے ہیں آپ. مایا بھائی بھی ساتھ ہیں، یہ غلط بات ہے ویسے جواد بھائی. مایا الحمدللہ آپ کی آواز سے ہی لگ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بالکل خیریت سے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جواد بھائی ذرا یہ بتائیے گا کراچی میں آج کل جو بادل برس رہے ہیں یہ کب تک برسیں گے، کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ موسم میں یہ تبدیلی ایسی آتی رہے گی، ٹھنڈا کچھ ہوتا رہے گا؟ بالکل شاہزیب بھائی، آج سے جو ہے وہ ایک اور فریش مانسون کا سسٹم جو ہے وہ سندھ کو افیکٹ کرنا شروع کر چکا ہے، اور اگلے آج کل اور پرسوں تک جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور کراچی کی اگر بات کریں تو آج بھی کافی سارے علاقوں میں ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور کچھ ایریاز میں جو ہے وہ ویری ہیوی رین فال بھی ہو سکتی ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو تقریباً ایریاز میں جو ہے وہ ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فال آج رہے گی. اور پھر یہ سسٹم کل جو ہے وہ بحیرہ عرب میں جب داخل ہوگا اور بلوچستان کی طرف موو کرے گا تو بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ کوسٹل سندھ کی طرف رہیں گے، جس میں ٹھٹا، بدین، کراچی یہ سارے علاقے شامل ہیں. اور عید والے دن کی اگر بات کریں تو عید والے دن تک بھی اس سے کچھ اثرات رہیں گے.
اگرچہ بارش مایا یہی کہہ رہی تھی مجھے بار بار کہ عید پہ موسم کیسا رہے گا, عید پہ بارش تو نہیں ہو جائے گی, یہ تو نہ ہو کہ بارش میں پھر قربانی بھی کرنی ہوتی ہے مایا, تو یہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. وہی نا, نہیں مایا آپ جو ہے وہ عید والے دن بارشوں کی تیاری اپنی پوری رکھیے گا, کیونکہ عید والے دنوں میں بھی جو ہے وہ اسپیشلی فرسٹ عید کو جو ہے وہ لائٹ ٹو ماڈریٹ ایکٹیویٹیز رہیں گی شہر میں, ہم دیکھیں گے. باقی جو عید کا دوسرا اور تیسرا دن ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لائٹ رین فال ہوتی رہے گی. بالکل ایسا موسم جو ہے وہ امید ہے کہ کلیئر نہیں ہوگا. یعنی کہ بادل بھی رہیں گے اور کہیں کہیں ہیوی ٹو ماڈریٹ رین فال بھی ہوگی. کل بھی میں یہی نوٹ کر رہی تھی کہ جب بائی دا ٹائم شاہ زیب اور میں ہم لوگ گھر تک پہنچے وہاں پہ ذرا کم بارش تھی, لیکن کچھ جگہوں پہ پانی اتنا گلیوں کونوں میں جو اسٹریٹس میں اکٹھا ہوا ہوتا ہے. لیکن ناگن چورنگی والا کے حوالے سے جو خبر آئی تو بالکل ناگن چورنگی تو بالکل پانی بھرا ہوا ہے, اور ظاہر ہے وہ روڈز کی میکنگ بھی ایسی ہے کہ پانی کا جو کوئی آؤٹر بنا ہوا نہیں ہے. تھینک یو جواد بھائی فار گیونگ اس ٹائم. اور آئندہ آپ شاہ زیب بھائی کی آواز کے بعد سیڈ نہ ہوئے گا, میری آواز سن لیجیے گا, آپ کی آواز آپ تر و تازہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو جواد بھائی, بہت شکریہ. ہیو اے گریٹ ویکینڈ, ہیو اے گریٹ عید, اور سب کو بہت بہت گھر میں عید مبارک. تو یہاں پر ہم بڑھیں گے آگے اور آگے بڑھتے ہیں, شامل کرتے ہیں. خیر بارش میں کیونکہ موسم اچھا ہے نا تو ہمارے موڈ بھی کچھ اچھے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں, اور وہ یہ آ جاتی ہیں کہ جب بارش سے تباہی ہوتی ہے تو مایا اس کی جو افسوس خبریں آتی ہیں اس کا بہت دکھ ہوتا ہے. ہم جس خبر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں ہوئیں, اس سے کافی تباہی بھی ہوئی. صوبے میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 45 افراد جاں بحق ہو گئے, جبکہ 60 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں. ہم بات جب کر رہے تھے اس حوالے سے, اور ہمیں یہی پتہ لگا تھا کہ ریسکیو ٹیم جو جاری ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے, اس میں بھی کچھ ریسکیو اہلکار بھی زخمی ہوئے, کیونکہ ظاہری بات ہے بڑا مشکل ہے ایسے سیلاب میں. سینکڑوں گھر منہدم ہوئے ہیں, وہاں پر جا کے لوگوں کی مدد کرنا, ان کو وہاں سے نکالنا. کل تک کے فگرز میں 632 633 گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے تھے, اور اب کیا سچویشن پہنچ چکی ہے, بیکاز ہم نے یہ بھی پوچھا تھا ان سے اوبیسلی کہ کیا حالات ہیں, آپ آگے کے لیے پریپیئر ہیں یا نہیں. تو 24 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے وہاں پر, اور ابھی بھی وہاں پر کیونکہ پانی جمع ہے اور ایک سیلابی صورتحال بن چکی ہے تو اس سے نمٹنا بڑا مشکل ہے. اور اس سے مشکلات آ بھی نہیں, ریسکیو ٹیمز کو بھی بہت مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ امدادی کارروائیاں اپنی کر سکیں, لوگوں کو وہاں سے نکال سکیں, فیملیز پھنسی ہوئی ہیں. اسی حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود سے, ہم گفتگو کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم فرح صاحبہ, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. فرح صاحبہ, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں, یہ بڑی اس وقت خطرناک سچویشن ہوئی ہے. سیلابی صورتحال ہے, ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, پھر تعداد زخمیوں کی بڑھتی جا رہی ہے, جو جاں بحق ہوئے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کئی گھر جو ہے منہدم ہو گئے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے بلوچستان میں, بارشوں سے کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو ایک پری مانسون کا سلسلہ شروع ہوا تھا 13 جون سے, جس کا اسپیل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے, اور اس کی کیجویلٹیز اور انجریز میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ 54 کے اراؤنڈ ابھی تک رپورٹڈ ڈیتھس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اراؤنڈ 50 to 60 اٹس اے رف آئیڈیا ابھی فی الحال جو رپورٹڈ ہیں انجریز. اور اس کے ساتھ ساتھ 353 جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. لائف سٹاک کا بھی اراؤنڈ 436 فگر آ رہا ہے جو رپورٹڈ ہے. اچھا دیکھیں, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جب آپ نے مجھے لیا تھا پری مونسون کے حوالے سے, تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ایک کنٹینجنسی پلان ہے وہ تیار ہے, اور تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں پرووائڈ کر دیا گیا ہے, سب کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے. ابھی بھی ہماری جتنی بھی انتظامیہ ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پی ڈی ایم اے ہے, ڈی ڈی ایم ایز ہیں, ڈی سیز ہیں, وہ آن دا اسپاٹ فیلڈ میں موجود ہیں. ابھی صبح ہی بلکہ 4 بجے میری بات ہوئی تھی ڈی جی پی ڈی ایم اے سے, جو قلعہ سیف اللہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ. تو دیکھیں, جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے رین, اس سے کہیں زیادہ بارش ہوئی ہے. اور یہاں پر مایا اور شاہ زیب, ایک بہت اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے تھرو, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. 2-3 اہم وجوہات یہ کیجویلٹیز کی, انجریز کی اور ڈیمیجز کی جو ہمارے سامنے آئی ہیں.
آپ یہ جانتے ہوں گے ابھی چند ماہ ہوئے ہیں ہماری حکومت کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، اور چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزن جو خود مانیٹر کر رہے ہیں، پل پل کی رپورٹ لے رہے ہیں، سارے سینیریو کو، سارے ایشوز کو خود ٹیکل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں 3 وجوہات کیا ہیں، ایک انکروچمنٹ، تجاوزات، قبضہ مافیا، کہ جہاں سے پانی کا گزر ہوتا ہے ندی نالوں پر وہ خشک پڑے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کنسٹرکشن کر لیتے ہیں اور جب پانی اور سیلابی کیفیت ہوتی ہے تو ڈیمیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کیجویلٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری بہت اہم وجہ، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اویئرنیس کیمپین کا آغاز ہم نے کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ ہمارے لوگوں میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہے، پانی کا ریلا جب کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ وہ لیتا ہے، تو لوگ گاڑیاں لے کے اس کے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں، اور اس طریقے سے سبی میں، ہرنائی میں، پشین میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ پانی کا ریلا بہا کر لے گیا۔ اسی لیے اویئرنیس کیمپین کا بھی ہم نے آغاز کیا تھا۔ ابھی کل ہی ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے چیف منسٹر کی سربراہی میں، اور یہ جو تجاوزات ہیں اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جا رہا ہے، اور جو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ بہت جلد انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ جی اچھا فرح، کل ترجمان پی ڈی اے میں آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا ابھی فگرز آپ نے شیئر جو کیے ہیں وہ کافی مختلف ہیں جو کل انہوں نے شیئر کیے تھے۔ میں صرف اپنی نالج کے لیے کر رہی ہوں اور کوئی نیگیٹیوٹی نہیں بہن، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو بیکاز کل انہوں نے بتایا 632 گھر تقریباً، اور ابھی آپ نے جو بتایا وہ 353 تقریباً اپروکس ہومز سے، تو وہ ہم چاہ رہے ہیں ذرا فیکٹس اینڈ فگرز تھوڑے کلیئر ہی ہوں ہمیں، تاکہ اب ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں سارے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، جتنی جانیں چلی گئی، ہم ان سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم واقعی فکر مند ہیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ جی نہیں میں نہیں میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ رپورٹڈ ڈیتھس جو ہیں ابھی تک وہ 54 ہیں، یہ کل تک کی رپورٹ تھی۔ دیکھیں اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور جو ڈیتھس ہوتی ہیں اور وہ انجریز رپورٹ ہو رہی ہے، ڈیمیجز تو دیکھیں ابھی جو ڈیمیجز فائنل ڈیمیجز ہوں گے وہ جیسے ہی یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیمیجز کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ اچھا، جو گھروں کی آپ نے بات کی مایا، یہ گھروں کی جو بات آپ نے کی کہ یہ جی ایک بڑی اہم بات کہ یہ 353 جو ہاؤس ڈیمیج ہوئے تھے یہ پری مانسون سے لے کے اب تک یہ 632 کی جو ایک فگر ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے علاقے ہمارا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے اور آبادی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، ریسکیو ٹیمز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں، تو ڈیمیجز جو ہے۔ لیکن فرح صاحبہ آپ نے انکروچمنٹ کا ذکر کیا، فرح صاحبہ آپ نے انکروچمنٹ کا ذکر کیا، پھر آپ نے یہ بھی بتایا کس طریقے سے اس پر آلریڈی کام ہو بھی رہا تھا۔ یہ تو بات معلوم تھی کہ بارشیں ہونی ہیں اور اس سے تباہی مچ سکتی ہے، پی ڈی ایم اے ہو یا محکمہ موسمیات ہو، سب آلریڈی اعلان کر چکے تھے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا، یہ ہدایات دی جا رہی تھی کہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تمام صوبوں کو۔ تو اس حوالے سے بلوچستان حکومت نے کیا تیاری کی تھی، اور اگر انکروچمنٹ تھی تو کیا ان گھروں کو خالی نہیں کرانا چاہیے تھا جو کہ حکومت وقت ہے ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جی دیکھیں یہی بات میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اب دیکھیں اب چند ماہ ہوئے ہیں ہمیں حکومت سنبھالتے ہوئے، اور ان چند ماہ میں بہت بڑے مارکے سر انجام دیے ہیں موجودہ حکومت نے بلوچستان کی۔ یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ 2-3 اہم وجہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیجز، انجریز اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اگر 2 سال پہلے ہی ان 3 مسائل پر فوکس کر لیا جاتا تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی، لیکن آج کی جو تیاریاں ہماری ہیں، جو ہم نے پلان کیے ہیں، جو کاروائیاں ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے مانسون میں اس سے کہیں کم اور ہو سکتا ہے کہ ڈیمیجز ہوں ہی نہ۔ اور یہاں پر دیکھیں میں کچھ اقدامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور آپ لوگ جس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں سرکاری سطح پر اگر کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ پری پلان کر لیا جائے اور اس طرح کے ڈیمیج ہو ہی نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو۔ فرح آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو، بلوچستان میں سب کو ایڈوانس میں آج کا دن حج مبارک، عید مبارک، سلامت رہیں اور سیف رہیں۔ آئی ہوپ آل از ویل ایٹ یور اینڈ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو۔ جو بھی آ رہے ہیں ان کو عید مبارک بھی حسد کر دینا ہم اپنی طرف سے، اور کیا ہم اپنا زیادہ ہم شاہزادے پر مائیں کی طرف سے عید مبارک بھی ہونی چاہیے۔ اور اب اگر وہ نہ ہوتی جو اب آنے والی ہیں ان کے بغیر کیسے پروگرام مکمل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی وہ جو عید سے بالکل پہلے ہو۔ بالکل، اور چونکہ عید کا جب موقع آ رہا ہوتا ہے نا تو پرابلم یہ آتی ہے کہ اصل میں جب بھی کھانے پینے کا مسئلہ آتا ہے نا تو میں یہ کہتی ہوں خالی عید کیوں، کھانے پینے کا مسئلہ تو ادھر ہمیشہ رہتا ہے، اور ادھر جیسے رہتا نہیں نا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب عید قریب آتی ہے، عید قربان، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں گوشت
دیکھ کے, اور پھر کہیں باربیکیو بن رہا ہے تو کہیں کڑھائیاں بن رہی ہیں, کہیں کچھ بن رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کہ آپ اتنا زیادہ پروٹین انٹیک کر لیتے ہیں, اتنا زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, لوگ اسپتال پہنچ جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کے بارے میں سب سے اچھا جو ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں وہ صرف ایک ہی ڈاکٹر صاحبہ ہے ہمارے پاس. میں ان کا اسسٹنٹ بن گئی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اسسٹنٹ ہوں, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کون آنے والا ہے. ڈاکٹر چاولہ آنے والی ہے لاہور سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. مایا, آپ میری اسسٹنٹ نہیں, آپ میری بہن ہیں. آپ یو آر سم ون آئی لک اپ ٹو. تھینک یو سو مچ فار دی انٹروڈکشن. کیسی ہیں آپ؟ ہاؤ آر یو دس مارننگ؟ بڑا کوئی آپ ہمیں نظر آ گئی ہیں, شکر ہے تو آپ کی تصویر نہیں ہے. تالی ہونی چاہیے اس پہ. ڈاکٹر چاولہ نظر آئی ہیں, بہت ویری ہیپی. آپ کو دیکھ کے ہم تر تازہ ہو جاتے ہیں. آپ پوچھ لو, عید آنے والی ہے, بد ہضمی ہوگی, کیا کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, کتنا کنٹرول کرنا چاہیے. آدھی ڈاکٹر نے بتا دی ہیں. اب جو آدھی باتیں رہ گئی ہیں چاولہ صاحبہ, ذرا وہ بتائیے گا کہ یہ گوشت بنیں گے, مسالے دار گوشت بنیں گے, خوب کھائے جائیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا, اٹ از اے پارٹ آف آر فیسٹیوٹی. ہمارا مذہبی کائنڈ آف ایک خوشی منانے کا طریقہ بھی ہے کہ ہم نے جب قربانی جو کہ حلال ہے کرنی ہے تو ہم نے اس کو انجوائے بھی کرنا ہے. میں خود اپنے سمیت اور میرے جتنے سارے کلائنٹس ہیں ان سب کو بھی یہ کہتی ہوں کہ عید کے 2 دن کوئی ڈائٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ نے کھانا ہے, آپ کھائیں, انجوائے کریں, فیملی کے ساتھ بیٹھیں. وی کانٹ واک آن اے اسٹرکٹ روپ آل دا ٹائم, لیٹس بی پریکٹیکل. لیکن ایٹ لیسٹ 1-2 چیزیں جن کو عید کے دن بھی اسٹک کر لیں وہ یہ کر لیں کہ 6-7 بجے کے بعد ڈنر نہ کریں, کیونکہ آپ پورا دن بھی آف کورس اب ناشتے میں بھی, میں اس دن فیس بک پہ میمز دیکھ رہی تھی اینڈ دے آر سو رائٹ, ناشتے میں بھی اب گوشت بنے گا, دوپہر کو بھی گوشت بنے گا لوگوں کے گھر 1 مہینے میں, رات کو بھی گوشت بنے گا. ہاں ایگزیکٹلی, وہ یہی ہوگا. تو منع کر دیا آپ نے. ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ 6 بجے کے بعد تو باربیکیو شروع ہوتے ہیں گھروں میں. اب آپ کی یہ بات سن کے لوگ بڑے ناراض ہوں گے آپ سے کہ یار ڈاکٹر صاحبہ ہمیں منع کر رہی ہیں. اینج نہیں کر دے. میرا میک اپ آرٹسٹ مجھے صبح کہہ رہا تھا آپ جتنا مرضی ٹی وی پہ آ کے بول لیں, ساروں نے نا, کسی نے آپ کی بات نہیں سننی ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ نے یہ چیٹ ڈے کرنا بھی ہے تو عید کے دن فائن, اٹس گڈ ٹو ہیو باربیکیو. میں اتنا بتا دوں, آیورویدا کی میں بہت فرم بلیور ہوں. آئی لو آیورویدا اینڈ چائنیز میڈیسن. جو باربیکیو ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم کھانوں میں سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے, جو آپ, اور ہم آلریڈی گرم موسم میں ہیں. تو 1 دن سے زیادہ پلیز باربیکیو مت کیجیے گا. جو لوگ ذرا سے بھی پرون ہے, باڈی کی نا ٹائپس ہوتی ہیں, ایک وارم اینڈ ڈرائی ہوتی ہے, ایک کولڈ اینڈ موئسٹ ہوتی ہے. جو لوگ پرون ہیں, ہاں ایگزیکٹلی, جو لوگ پرون ہے نا وارم اور ڈرائی کی باڈی ٹائپ کو, جو لوگ پرون ہے نا, اگر وہ باربیکیو ایکسیسو لیں گے اٹ ول ڈیفینیٹلی کاز دیم ٹربل. اور جن لوگوں کو ایسیڈیٹی ہے, جن لوگوں کو یہ ساری ایشوز ہیں, آل دا پیپل. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ ضرور بتائیے گا, بہت سارے لوگوں کو آلریڈی میدے کے مسائل ہوتے ہیں, جن کو آلریڈی مسائل ہیں میدے کے, اور ان کو اس طرح کے کھانے کھانے سے کہتے ہیں نا اکثر کہ سینے میں جلن ہو جاتی ہے یا ان کا میدا خراب ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کیا ہدایات ہیں, وہ کیا کریں, کیا وہ کھائیں, بالکل اوائڈ کریں, یا مسالے دار نہ کھائیں؟ کیسے نہ کھائیں, زبردست گوشت آ رہا ہوتا ہے بقرعید پہ, چھوڑ دیں گے. زبردست گوشت کھا رہا ہوتا ہے, سنت ہے, کلیجی وغیرہ وہ سب کھانا بھی چاہیے. اچھا, دیر آر کوکنگ میتھڈز ٹو جو گوشت کی ہیٹ کو, جو اس کی تاثیر ہے اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. جو سٹیمنگ ہے آپ کے پاس, جو بیکنگ ہے آپ کے پاس, وہ اس کی تاثیر کو کم کرتا ہے کمپیریٹیولی. جو فرائنگ ہے آپ کے پاس, جو باربیکیو ہے آپ کے پاس, جو گرل ہے, گرل باربیکیو سے تھوڑا کم ہوتا ہے, وہ اس کی تاثیر کو زیادہ کرتا ہے. جو لوگ گیسٹرائٹس کے پیشنٹس ہیں, السر کے پیشنٹس ہیں, انڈائجیشن ڈس آرڈرز ہیں, آپ نے اگر گوشت کھانا بھی ہے تو آپ سٹیم اور بیک کر کے ہی کھائیں. کیا فائدہ کہ اگر آپ اس وقت کھا لیں اور اس کے 1-2 گھنٹے بعد آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو. اور جن لوگوں کو گیسٹرائٹس وغیرہ کا پرابلم ہے, شاید جوس ریسیپی میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں ایک بار بتائی تھی, وہ 2 دن یہ والا جوس لیتے رہے. میں نے بتایا تھا 10 ounce ایلو ویرا جوس, 15 ounce کوکونٹ واٹر, 1 ٹیبل اسپون ایپل سیڈر ونیگر کا, 1 ٹیبل اسپون سپلیمنٹ آتا ہے ایل گلوٹامین پاؤڈر کا. اگر ایل گلوٹامین پاؤڈر نہیں بھی ملتا کوئی بات نہیں, اسکپ اٹ. 4 سے 5 سیلری کے سٹاکس, اس کی ڈنڈیاں, 1 ٹیبل اسپون تخم لنگا. اس کو جتنے لوگ گیسٹرائٹس کے پیشنٹس ہیں جو 2 دن آپ نے دعوتیں لینی, اس کو بلینڈ کریں اور اس کو 2 دن پیتے رہیں. اور اگین میں کہوں گی کہ عید کے دن کے علاوہ شام کے 7 بجے کے بعد نہ کھائیں. آل دا پیپل ہو آر 35 اینڈ ابو لائک مائی سیلف, تو آپ بس ٹھیک ہے, ہم نے بہت انجوائے کر لیا پچھلے 10-15 سالوں میں رات کو لیٹ کھا کے. ہم تو 16 سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے صاحب, ہم نے تو ہم تو 16 سے اوپر آئی نہیں رہے. آپ کوئی, آپ ایسے نہیں بولیں گے, آپ آئندہ آپ بھی بولیں گے ہم 16 سے اوپر ہیں بس تھوڑے سے. اچھا سنیں, ایک بات یہ ہوتی ہے اکثر کہ پہلے دن نا لوگ گوشت کھا لیتے ہیں,
پہلے تو کہتا ہے بھائی قربانی کرنے کے بعد ظاہر ہے لوگ پھر وہ سنت کے حساب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ تھی کہ بھائی کھجور یا کلیجی یا گوشت سے جو قربانی کا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ روزہ ٹائپ کا کھلتا ہے کہ جب تک کچھ نہیں کھاتے تب تک ان کی قربانی نہیں ہو جاتی. اس کے بعد جو وہ کھاتے ہیں تو وہ اگلے 3 دن تک پیٹ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے, کوئی پریکاشنری میجر؟ اچھا, ریزن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا جو پورشن سائز ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب اگر ہم نے کلیجی وغیرہ بھی کھانی ہے وہ بھی ہم نے اتنی زیادہ کھانی ہے, اس کے بعد ہم نے بریانی بھی کھانی ہے تو وہ بھی ہم نے اتنی زیادہ کھانی ہے. آپ نے جو سارے فیوریٹس ہیں نا, کلیجی, ران, بریانی, پلاؤ, قورمہ, ان سب کو 3 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں اور ان سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. I really want people to understand کہ اگر کھانا کھا کے آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ اس کھانے کو انجوائے نہیں کر سکتے, آپ الٹا زیادہ برا فیل کریں گے. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ جتنا تھوڑا لیں گے آپ اتنا ہی زیادہ انجوائے کریں گے. اینڈ ایوری بڈی, اب سب یہ اپنی کانشیس ایکسرسائز کیا کریں, اسپیشلی جب پروٹین لیتے ہیں آپ نے اپنے نوالے کو 15 بار چیو کرنا ہے بفور یو گلپ اٹ ڈاؤن یور تھروٹ. اس سے آپ کو کمپیریٹیولی گیس, ایسیڈیٹی, بلوٹنگ کم ہوتی ہے. سوالات نہیں کرنے, یہ میں کرتی ہوں. سارے ڈاکٹر صاحب میرا مذاق اڑاتے ہیں, سب کہتے ہیں ہم تو جا رہے ہوتے ہیں اور میں چبا رہی ہوتی دیر تک, میں چبائی رہی ہوتی اتنی دیر تک. تو ڈاکٹر صاحب سب کو ایک تو چو کر کھانا ہے, آپ نے 7 بجے کے بعد باربیکیو نہیں کرنا, اور آپ نے گوشت کم سے کم کھانا ہے. یہ ساری باتیں آپ لوگ سن لیں, ڈاکٹر صاحب بتا چکی ہیں. تو اب کیونکہ میں تو سنوں گا نہیں, تو ڈاکٹر صاحب میں لاہور آ رہی ہوں آج, اور سچی میں تھینک یو سو مچ آپ کو ہم سب کی طرف سے. یو آر پارٹ, ایکچولی اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹیم. عید مبارک, اسٹے بلیسڈ, حج مبارک, جمعہ مبارک, اسٹے بلیسڈ, اینڈ انشاءاللہ ویل کیپ ان ٹچ. ڈاکٹر صاحب کا میں نے انسٹا تو پوچھا ہی نہیں, چلے کوئی بات نہیں, ہم ان سے انسٹا پہ بعد میں پوچھ لیں گے. اور رکھیے گا, اچھا بھائی لے لیں, بھائی بریک لے لیں. کا بہت کچھ شکریہ. سب سے بڑے پاکستان میں گاہے بگائے ہم آپ کو دنیا پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے, لیکن جہاں تک بزنس کی کمیونٹی کی تعلق ہے یا بات کرتے ہیں شاہ زیب, تو پاکستانی کمیونٹی ہر جگہ پہ, جیسے امریکہ میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, UK میں بھی ہے. روس جو یوکرین کے جنگ کے بعد سے جو ایک کشیدگی ہوئی, لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑا, لوگوں کے بزنسز پہ اثر پڑا, لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے ان کے اوپر افیکٹ ہوا ہے. اگر ہم بات کریں زیادہ تر اسپیسیفکلی اس وقت جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی, کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ نے اس پورے خطے کو کافی نقصان پہنچایا ہے. جب ہم خاص طور پر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈ میں کافی نقصان پہنچایا ہے, چاہے پیسے کی منتقلی ہو یا بیرون ملک آرڈرز ہوں. اور خاص طور پر اس پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے, یا تو وہ یوکرین میں ہے یا رشیا میں, وہ اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے ہیں, شدید پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ٹریڈ کریں, اپنے پیسے کی منتقلی کریں. بہت بڑا ڈیفیسٹ آیا ہے, بہت بڑا ڈیفیسٹ آیا ہے, اور اس چیز کو کیسے فیس کر رہے ہیں پاکستانیز وہاں پر جو روس میں مقیم ہے, جس میں میری بھی فیملی کے بہت سارے ممبرز ہیں. اور اگر ہم کسی سے بات کریں گے آج تو وہ جو ہے نا جاننا بہت ضروری ہوگا اس حوالے سے کہ صورتحال پر کیا سچویشن ہے, کیا کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں. میں جوائن کیا پاکستانی کمیونٹی روس کے صدر شہباز صاحب نے. السلام علیکم شہباز صاحب, پریویت. کم السلام, دوبرے اوترا, گڈ مارننگ ایوری ون, اور سب کو ایڈوانس عید مبارک. ایڈوانس عید مبارک, حج مبارک, جو مبارک. تو کیا سچویشن ہے بتائیے گا ہمیں ضرور ملک صاحب کے اس وقت جو ہے, سب سے پہلے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں یہ بتائیے. اس طرح ہے کہ رشیا میں تو الحمدللہ جو لائف ہے, زندگی ہے, وہ روٹین میں گزر رہی ہے, کیونکہ یہ جنگ ہو رہی ہے یوکرین کی سرزمین پہ. کیونکہ رشیا پچھلے بہت عرصے سے جو 1997 کا ایگریمنٹ تھا نیٹو کا اور رشیا کا, کہ انہوں نے ایک بارڈر لائن بنائی تھی کہ جس سے آگے نیٹو نہیں آئے گا, تو رشیا مسلسل ان کو وارم کرتا رہا کہ بھی آپ نے جو آپ یہ لائن ہے آپ اس کو کراس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پچھلے 7 سال سے 8 سال سے یوکرین جو مسلسل رشیا کی 2 اسٹیٹس علیحدہ ہوئیں, اس پہ وہ جو سویلین لوگ تھے ان پہ گولہ باری کرتا رہا, شیلنگ کرتا رہا, تو اس سے کافی جانی نقصان ہوا, جس کی وجہ سے پھر رشیا نے
ان جو نازیز گروپ تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر یہ ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کی. اچھا اس کے ساتھ لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ روس میں کتنی بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی, پاکستانی کمیونٹی کی جو کہ متاثر ہو رہے ہیں, خاص طور پہ جب ہم کاروبار کی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں. جی رشیا میں پاکستانی کمیونٹی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, 700 سے 1000 ہے, کیونکہ ایوری ایئر جو ہیں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کچھ وہ اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی اسٹڈی, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جی بتائیے, آپ بتائیے. اور پاکستانیوں کے علاوہ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے, پوری دنیا. اس میں جو بزنس مین ہیں وہ کچھ زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں, کیونکہ فریٹ جو ہیں وہ 200-300% جو ہے وہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں. تو جب آپ کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو سیلنگ ہے اس میں آٹومیٹکلی فرق پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے. اور اس طرح بتا رہے ہیں کہ میری فیملی میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ رشیا میں, ماسکو میں, کیو میں, وہاں پر اپنی تعلیمیں اپنی جو ہے وہ گریجویشنز کی ہیں, اپنے ماسٹرز کی ہیں, لیکن وہ لوگ تو چلے واپس آ جاتے ہیں, لیکن ان حالات کی وجہ سے, ان جنگ کی وجہ سے جو ہوئی یہ سچویشن, اس میں رہائش پذیر جو تھے پاکستانی وہ کتنے واپس آئے؟ اور اس میں واپس کے علاوہ ساتھ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو کاروبار ہے, جو ٹریڈ ہے, وہ کتنی متاثر ہوئی ہے, اس میں کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں, یہ ہم ذرا آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں ملک صاحب. اس طرح ہے کہ جو پاکستانی ہیں 99% تو کوئی بھی وہاں سے شفٹ نہیں ہوا, واپس نہیں آئے پاکستان میں, سبھی ادھر کام کر رہے ہیں. یہ ہے کہ بزنس میں 50% جو ہے وہ کام پوری دنیا میں سلو ہوا ہے, کوئی بھی بزنس ہو. تو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہا ہے, لیکن یہ اگر جنگ یہ ختم ہو جائے تو اس میں پوری دنیا کو جو ہے ریلیف ملے گا, کیونکہ یورپ بھی اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہے. وہاں پہ گیس جو ہے وہ 300-400% جو ہے وہ کاسٹلی ہو گئی ہے. آئل جو ہے, پٹرول, وہ 200% پوری دنیا میں مہنگا ہو گیا ہے. امریکہ میں بھی جو گیلن تھا وہ $2.6 کا تھا, جو آج کی ڈیٹ میں $6 کا ایک گیلن ہو گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جنگ کے ماحول کو obviously اگر سائڈ پہ رکھیں تو پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی رشیا میں کتنے مواقع ہیں؟ آپ نے کہا کہ 700 تک کی تعداد ہے لگ بھگ, تو کیا اپرچونٹیز ہے وہاں پہ پاکستانیوں کے لیے؟ should they be looking forward؟ دیکھیں ابھی تو رشیا کی مارکیٹ میں بہت بڑا جو ہے وہ گیپ آیا, کیونکہ جو انٹرنیشنل چینز تھیں جس میں مکڈونلڈ تھا, ڈفرینٹ جو امریکن یورپین چینز تھی وہ بند ہو گئی ہیں. تو اس وقت وہاں پہ پہلے سے زیادہ جو ہے بزنس کے جو ہیں بڑھ گئے ہیں اپنا ان کی ڈیمانڈ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جس فیلڈ میں جس کو ایکسپیرینس ہے, جس کا نالج ہے, وہ ضرور ٹرائی کرے, وہاں پہ آئے, وزٹ کرے, 1 مہینے کا وہاں پہ مارکیٹنگ کرے, جس چیز کا اس کو ایکسپیرینس ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ جو ہے کامیابی ملے گی. تو وہاں پہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ پہلے جا کے تھوڑا سا ریکی, تھوڑا سا ریسرچ کرے, پاکستانی کمیونٹی سے ملے, آ کے آپ لوگوں سے ملے, اور تاکہ اس کو اگر کچھ کرنا ہے اور شفٹ ہونا ہے تو وہ وہاں پر اپنے بزنس کے اپرچونٹیز کو جا کے دیکھ سکتا ہے. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی جس چیز کا کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی کوالٹی کا بیٹر پتہ ہوتا ہے. پھر وہاں پہ جا کے جب وہ مارکیٹنگ کرے گا, اس پہ اپنا سرچ کرے گا اپنے بزنس پہ, اپنی پروڈکٹس پہ, تو وہ پھر وہاں پہ دیکھے گا کہ یہ چیز وہاں پہ کتنے کی سیل ہو سکتی ہے اور اس کو کاسٹ کیا کر رہی ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد وہ ڈیسیژن لے گا, تو اس کے لیے زیادہ فائدہ. اس کے بعد وہ ڈیسیجن نہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستانی کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو ایڈوانس عید مبارک بھی.
حج مبارک بھی، اور آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اس حوالے سے کہ روس میں کیا حالات ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کو کیا پریشانیوں کا سامنا ہے. لیکن آج کیونکہ عید سے پہلے کا یہ لاسٹ شو ہے مایا. جی ہاں شاہزیب، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں ہوں شاہزیب. بڑے اسپیشل شوز ہوں گے مایا، کون سے ہوں گے ذرا بتائیے؟ اسپیشل شوز ہوں گے جناب عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن سے پہلے بیسٹ آف ہوگا ہمارا. کل کے ایپیسوڈ کو آپ نہ بھولیے کیونکہ آج ہم نے اسپیسیفکلی حج اور عبادات کے حوالے سے وہ دن گزارا پاکستان میں. کل بھی جناب یہاں پر روزے اور عبادات ہوں گی کیونکہ آج ہم نے وہاں پر حج ہے اور حج کے ساتھ ہم نے اپنی جو ہے ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہم نے اس کو اہتمام کے ساتھ منا رہے ہیں. لیکن کل بھی بہت امپورٹنٹ دن ہے. عید سے پہلے، قربانی سے پہلے کے لمحات بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن عید کے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ڈے شاہزیب اور مایا آپ کے ساتھ ہوں گے صبح سویرے پاکستان میں. یہ مت سمجھے گا کہ ویکینڈ ہے تو ہم نہیں ہوں گے، یہ مت سمجھے گا کہ سیٹرڈے سنڈے اور منڈے اور کچھ بھی ہو، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جوائن کریں گے دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور بہترین پروگرامز آپ کو دیکھنے کے ملیں گے پاکستان سے لے کر اور پتہ نہیں کون کون سے علاقوں تک آپ کو. ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہمارے شو کے بعد خصوصی حج ٹرانسمیشن ہے جس میں جنید اقبال صاحب اینکرنگ کریں گے. اس میں روحانی اور دینی تمام رہنمائی اور باتیں اور محفل ہوگی. اس کو ضرور دیکھیے گا، ضرور مس نہیں کیجیے گا. یہ لمحات آج کے بہت خاص ہیں. اپنی دعاؤں میں شاہزیب، مایا اور ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کو ہماری طرف سے بہت خیر و عافیت کے ساتھ آج کا حج، جمعہ، عید، قربانی، عبادات مبارک. پاکستان کا رب تعالیٰ حامی و ناصر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.